अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नया सफ़र है, नई मंजिलें हैं। मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते हुकूमत की तरफ से, गवर्नर की तरफ से जो फ़ैसला आया है उसमें मुझे एमएलसी के लिए मुंतखब किया गया है। अब एमएलसी और एमएलए के तौर पे मैं समझता हूँ कि दोनों एक ही किस्म के रोल होते हैं। एक आवाम किसी को चुनती है, ये आवाम से ज़्यादा अब मैं जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूँ वो गवर्नर के तरफ से मुझे मुंतखब किया गया है। इख्तियारात और जो रहेंगे वो तो बिल्कुल बराबर रहेंगे, लेकिन सहाफ़ती ख़िदमात के तौर पे जो तजुर्बा मुझे मिला है उस बुनियाद पे एमएलसी के लिए मेरा इंतखाब हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीक़े से सियासत के ज़रिए जो काम किए जाते थे या सियासत के ज़रिए जो आवाज़ उठाई जाती थी, अब वो आवाज़ को या उन कामों को या उन मसाइल को जो ख़ास तौर पे हमारी कौम से मुंसलिक हैं, उनको हल करने में एक हद तक मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से पूरी उम्मीद हूँ कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ और शायद इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचा है। अगर थोड़ी माजी की बात अगर करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 2014 में तेलंगाना का क़याम जब अमल में आया था, उस वक्त एक नारा जो बुलंद हुआ था वो हुआ था समाजी इंसाफ का, और समाजी इंसाफ की बुनियादों पे तेलंगाना रियासत को बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी। और साथ ही साथ सियासी तौर पे ये बात कही गई थी कि जब तेलंगाना बन जाएगा तो 12% रिजर्वेशन की एक वादा किया गया था मुसलमानों से। शायद उसके बाद मुसलमानों ने भरपूर टीआरएस की तायीद की थी और टीआरएस को अपना वोट देकर मुंतखब किया था। मगर हालात ऐसे हुए 2014 के बाद से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आ गई, मोदी की क़यादत में हुकूमत का क़याम अमल में आना, जिसकी वजह से 12% की जो वादा था वो वादा वहीं वादे के तौर पर ही रह गया है। लेकिन टीआरएस हुकूमत ने 2014 के बाद से जो एक काम बड़ा किया था 12% की पाबजाई समझिए या 12% के अमल में ना आने की वजह से, वो ये था कि टिमरी स्कूल की जाल यहाँ पे बिछाई गई थी। 200 के से ज़्यादा स्कूल यहाँ पे खोले गए हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि कम से कम 1 लाख तुलबा तालिबात मुफ्त में तालीम के साथ साथ उन्हें यूनिफॉर्म और खाना भी खिलाया जाता है। तो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का जाल बिछा गया था, यकीनन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहले 5 सालों में जो काम हुए थे, 14 से 18 तक बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए थे और बजट 1200 से शुरू हुआ था और 2000 के करीब आके वहाँ पे रुक गया था। हुआ ये कि पहले टर्म में टीआरएस के, मैं समझता हूँ कि आखिरी क्वार्टर में हर वक्त ये बात रही कि बजट आखिरी क्वार्टर का जारी नहीं होता था। 2018 में इलेक्शन से पहले 2017 और 18 के दरमियान में हमने 12% रिजर्वेशन के लिए एक अवामी तहरीक शुरू की। उसे भरपूर तायीद हासिल हुई, ख़ास तौर पे तेलंगाना के अज़ला में। वहाँ पे जिस तरीक़े से लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए ये सोचे थे कि 12% रिजर्वेशन अगर मिलता है तो हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 12% तो नहीं हो सका और मुमकिन भी नहीं था, चूँकि मरकज़ की हुकूमत और हालात भी दस्तूर के हिसाब से उसके साज़गार नहीं थे, तो 12% का नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक ये तजवीज़ शुरू की थी कि 12% के लिए अगर हम अवामी तहरीक चलाएंगे तो कम से कम हुकूमत आके बात करेगी, बात करने में हम उनको काफ़ी जो हमारे मसाइल है उससे आगाह करेंगे। लेकिन वो हो ना सका। ये ज़रूर हुआ कि जब आवाम की बीच में ये तहरीक चली गई तो कि जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने एक इफ्तार पार्टी में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं और अपना गुस्सा कम कीजिए। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ तजावीज़ लाया हूँ। 12% पे यकीनन अमल नहीं हो सकता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 12% की पाबजाई ज़रूर हो सकती है। 12% बजट में दिया जा सकता है। तो इस किस्म से मैंने 14 पॉइंट्स बनाकर, जिसमें मुसलमानों के तालीम, रोज़गार और क़र्ज़े जो दिए जाते हैं क़र्ज़ के ताल्लुक़ से, और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के वास्ते स्टूडेंट्स को या जो तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं
ان کے انکریجمنٹ کے یا انہوں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ان کی انکریجمنٹ کرنے کے لیے جو چیز کر سکتے وہ اس سے متعلق تجاویز دیا تھا۔ اب سٹارٹ اپ کا زمانہ ہے اور سٹارٹ اپ میں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ اپ کے طور پہ، خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلت اور مسلمان سٹارٹ اپس کی تحریک سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے تجویز میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک بچے کو آپ لیڈر کے طور پہ بنائیے، ہر ضلع میں یا ہر اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں بنائیے، جس کی ذمہ داری یہ رہے گی کہ وہ 100 بچوں کی تلاش کرے جو اپنے آپ کو معاشی طور پہ ترقی کر کے کافی حد تک ایک آدمی اگر 5 بچوں کو بھی اگر امپلائی کرتا ہے یا اور ترقی یافتہ بناتا ہے تو وہ بھی بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اس طریقے سے، یا اگر کانسٹیٹوئنسی وائز جائیں گے تو 119 کانسٹیٹوئنسی میں 100 بنائیں گے تو 2000 لوگوں کا انتخاب اگر ہر سال کو ہوتا ہے، انہیں قرض دیا جاتا ہے، انہیں معاشی طور پہ اگر ترقی دی جاتی ہے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے لیے بھی ایک قسم سے معاشی طور پہ ترقی یافتہ قوم کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیز ایسے تجاویز تھے جو میں نے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کے چندر شیکھر راؤ کے حوالے کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ چیف منسٹر نے میٹنگ تو بلائی، مسلم نمائندوں کی میٹنگ بلائی، مسلم نمائندوں کی میٹنگ میں یا مسلم سیاسی نمائندوں کی میٹنگ بلائی، اس میں یہ بات بھی تجویز پیش کی گئی کہ بجٹ کو 5000 کروڑ کرنے کی مانگ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 14 پوائنٹس کے اوپر ایک میمورینڈم دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات آئی کہ اس میٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات آئی کہ سال کے آخری حصے کا جو بجٹ ہوتا ہے وہی جاری نہیں کرتے ہیں، تو آگے چل کے 5000 کروڑ کی جو بات ہے یہ بہت زیادہ فرق اس میں پڑ جائے گا، آپ جو دے نہیں سکتے اس کا وعدہ کیوں کرتے؟ بہرحال وہ تجویز ردی کے کوڑے دان میں چلے گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد 2018 سے 2023 تک کوئی زیادہ فرق نہیں آیا، لوگ بلکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی یہاں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اسکالرشپ یہاں پہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو انجینئرنگ کالج میں فیس ری ایمبرسمنٹ ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے کافی انجینئرنگ کالجز بھی یہاں پہ بند ہو گئے، اور 2018 سے 23 تک میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے حد تو یہ ہے کہ ڈرائیور کم اونر اسکیم کے تحت جو پہلے 5 سال میں گاڑیاں دیے گئے تھے لوگوں کو، وہ اسکیم بھی، اس کے علاوہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے ریلیٹڈ جو اسکیمز تھے وہ سب ٹھپ پڑ گئے تھے۔ اس وقت صحافت نے اپنا رول ادا کیا، لیڈر بن کر، صحافت لیڈر کے روپ میں آ کر وہاں پہ اپنے جو مسائل تھے مسلمانوں کے اس کو کافی حد تک عوام کے درمیان لایا، اور آج 2023 میں الیکشن ہونے کے بعد اس کی ایک بہت بڑا ویزیبل چینج جسے کہتے ہیں وہ نظر آنے لگا ہے۔ مسلمانوں نے یہ سوچ کر ووٹ دیا کہ کانگریس آئے گی، تو کانگریس نے جس طریقے سے، یا جو 14 پوائنٹس میرے تھے اسی 14 پوائنٹس کو لے کر شاید کانگریس کا مینیفیسٹو بھی تیار ہوا، اور اس میں یہ بات آئی کہ کانگریس نے 5000 کروڑ کے بجٹ پہ زیادہ ایمفسائز کیا، اثر ڈالتے رہے، اکثر یہی بات ہوئی کہ 5000 کروڑ کا بجٹ ہونے والا ہے، اور ہوا یہ کہ گورنمنٹ منتخب ہونے کے بعد 4090 کروڑ روپے کا بجٹ ابھی فی الوقت بجٹ تجاویز حکومت کے پاس ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، ابھی بجٹ سیشن میں جب وہ آئیں گا تو معلوم ہوگا۔ لیکن جب مسلمان ہر طریقے سے بجٹ کے اوپر آئے تھے اور مسلمانوں نے بھرپور کانگریس کے تائید کی، اور اس کے بعد سیاسی حالات جو ہوئے، میں اس پہ زیادہ بات کرنا پسند کروں گا، کیونکہ اب جو حالات میں جس طریقے سے MLC ملنے کے بعد سے جو حالات ہوئے ہیں اس پر میں بات یہ کہوں گا کہ کانگریس پارٹی نے کافی مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ قسمت کی کرنی بولی آپ یا جو بھی ہوتا ہے، شبیر علی صاحب کو کاماریڈی چھوڑ کر نظام آباد منتقل کیا گیا، اور کاماریڈی میں KCR کا مقابلہ کرنے کے لیے ریونت ریڈی صاحب کو وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا، جنہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا۔ شبیر صاحب الیکشن میں ناکام ہو گئے۔ شبیر صاحب کے علاوہ جس سے امید تھی کہ شبیر صاحب وہاں پہ جیت جائیں گے، لیکن عوام اس طرح پلٹی کہ شبیر صاحب کو وہاں پہ کامیابی سے دور کر دیا۔ ہوا یہ کہ نامپلی میں ایک لوگوں کو امید تھی کہ وہاں پہ فیروز خان جیت جائیں گے،
وہاں پر بھی جو حالات ہوئے جس کی وجہ سے فیروز خان یقیناً 2000 ووٹوں سے ہارے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر دھاندلی نہیں ہوتی تو یقیناً وہ بھی کامیابی ہو جاتے تھے۔ جب ان سب چیزوں میں یہ بات آئی کہ مسلمان ایک بھی آج اسمبلی میں ایک بھی مسلمان نمائندہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی سے ٹی آر ایس ہو یا کانگریس ہو، تو ایک بھی مسلمان نمائندہ آج اسمبلی میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات آئی کہ مجھ سے جب پوچھا گیا کہ کون بن سکتے ہیں یا کسے پروجیکٹ کرنا چاہیے، تو برجستہ جواب نکلا کہ سب سے سینئر لیڈر کانگریس میں محمد علی شبیر صاحب ہیں، تو میں نے ان کا نام پیش کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اگر ایک اور کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ فیروز خان، سیاسی لوگوں میں اگر دے رہے ہیں تو شبیر صاحب ہیں، اور فیروز خان کا نام میں نے تجویز کیا تھا۔ لیکن بات یہ آئی کہ آرگنائزیشن سے اگر دیا جائے تو کس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات بڑھتے گئی، تو اس میں جب اثر رسوخ کا معاملہ آیا تو کانگریس پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو لوگ آلریڈی الیکشن لڑے ہیں ان کو ہم ٹکٹ نہیں دیں، یا ان کو ہم ایم ایل سی کے طور پہ نہیں بنائیں گے، ایک نیا چہرہ ہونا۔ نئے چہرے کی بات آئی تو پھر بات آئی کہ آرگنائزیشن سے کسی کو دیا جانا چاہیے، ایک آدمی آرگنائزیشن سے ہونا چاہیے، مطلب کانگریس پارٹی سے ہونا چاہیے، جو کانگریس میں پیچھے سے کام کرتا ہے اس کا نام آنا چاہیے، یا پھر ایک گورنر کوٹے سے بات آئی۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم آپ کے نام کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے نام کو آگے بڑھانا چاہیے، اگر آپ آفر کرتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ٹھکراؤں گا نہیں، میں قبول تو ضرور کر لوں گا، لیکن تجویز آپ کی طرف سے آنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے حد تک جو بات ہے وہ کانگریس اپنے آدمی کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، باہر والے کو نہیں دیتی ہے۔ پھر بھی ہم آپ کا نام رکھیں گے، کس طریقے سے کیا حالات ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ مگر کانگریس اس کے لیے بھی رضامند ہو گئی، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ یہ رول میں آنا، یا میں تجویز کرنے والوں کو بھی کانگریس نے انکار کر دیا، اور غیر کانگریسی آدمی کو جو گورنر کے کوٹے کے لیے یا گورنر کی خواہش کے حساب سے جو آدمی سوٹ ہوتا ہے اس میں میرا نام آنا اور وہاں پہ میں منتخب ہونا، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کی ایک نشانی ہے کہ کس طریقے سے کام اگر ہو سکتا ہے تو یقیناً بالکل کام کرنا چاہیے۔ ایم ایل سی ملنے کی سیٹ کے پیچھے یقیناً کچھ ہمدرد تھے، کچھ بھائی خواہ تھے، کچھ دوست تھے جنہوں نے میرے لیے بھی کوشش کی، جس کا مجھے تو علم نہیں ہے کہ کون کون کوشش کیے، لیکن بہت سارے لوگ، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سروے بھی ہوا، اس کے پیچھے ڈیو ڈیلیجنس بھی ہوا، اور بہرحال میرے نام پہ آ کے یہاں پہ ٹکی۔ اب یہ ہے کہ ایم ایل سی بننے کے بعد کس طریقے سے، کس قسم سے، کس پلان کے تحت، کس راستے پر کیسا چلنا ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ تو وقت ہی بتائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جاؤں گا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس کا جو نعرہ تھا، کس طریقے سے یہاں پہ عمل ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس پہ کامیابی کے طور پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کو ساتھ لے کے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آج جو پریشانی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی ہے اس کے حل کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا، اور سب کی جو تجاویز ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کو سب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا، اس کی ایک کوشش کروں گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسا پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ جس کو ایک شعر میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نئی منزل کی طرف بڑھنے کی یا نئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے خواہشات پر، جس طریقے سے جو امید ہے لوگوں کو، اس پر کھرے طور پہ اترنے کی ایک کوشش کروں گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں اپنے نئے راستے کی طرف، نئی منزل کی طرف جو راستہ ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ لوگوں کے خواہشات، لوگوں کے مسائل صحافی کی نظریے سے میں نے دیکھے ہیں، اور کس طرح انہیں حل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی کافی غور و خوض کرنے کے بعد میں اس تجویز کو، اس سیٹ کو
قبول کیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کیسا کس حد تک کامیابی سے اس کو طے کروں گا وہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال اس پروگرام کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کو آپ کے سامنے یہاں پہ رہوں گا اور اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔